अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। आज एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। भरे बाज़ार में मौजूद उस छोटी सी रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकान में बैठा वो कम उम्र 15 साला लड़का अपना बड़े इन्हमाक से स्कूल का काम लिखने में मगन था और साथ ही साथ कुछ देर बाद अपना किताब पर झुका चेहरा उठाकर चारों तरफ नज़रें दौड़ाता और फिर से अपने काम में लग जाता। उस लड़के के हर थोड़ी देर बाद नज़र उठाकर वहाँ आते जाते लोगों को देखने का मकसद दरअसल ये था कि कहीं कोई ग्राहक उसे अपने काम में मसरूफ़ पाकर वहाँ से चला ना जाए और जिस काम के लिए उसके बाबा उसे दुकान पर बिठाकर खुद घर गए थे, कहीं वो काम उसके स्कूल का काम करने की वजह से अधूरा ना रह जाए। वैसे भी उसे बड़ी खुशी होती जब वो अपने बाबा के आने तक अपना पढ़ाई का काम भी कर चुका होता और साथ ही साथ कई ग्राहक भी निपटा लिया करता। तब उसके अब्बा जब उसकी तारीफ़ करते तो वो मज़ीद काम और अपनी पढ़ाई को लेकर संजीदा हो जाया करता था। वो लड़का एक शर्मीला और कम गु बच्चा था। अपने हम उम्र बच्चों की तरह उसके अंदर तेज़ तरारी और हर वक्त शरारतें करने का मादा मौजूद ही ना था। वो बस अपने आप में मगन रहने वाला और डट कर पढ़ने वाला था। उसे पढ़ाई का बेहद शौक़ था। उसके शौक़ को देखते ही उसके बाबा ने उसे मजबूरन पढ़ने की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि वो तो बस कुछ पढ़ना और लिखना जानते ही स्कूल से हटवाने के चक्करों में था, क्योंकि जिस तबके से उनका ताल्लुक़ था वहाँ बस इतनी ही तालीम को काफ़ी समझा जाता था और लड़कों के थोड़ा सा समझदार होते ही उन्हें किसी ना किसी काम पर लगा दिया जाता, ताकि बरवक्त काम सीख कर वो ख़ुद को और घर वालों को संभालने के काबिल हो सकें। इस सब की वजह से उनके यहाँ बच्चों की शादी भी बहुत जल्दी कर दी जाती, यानी कि दुनिया में इतनी तरक्की होने के बावजूद वो लोग अपनी रस्म व रवाज और तौर तरीक़ों में उलझे पड़े थे और फिर उनसे रूगर्दानी का हक़ लड़कों को हासिल नहीं था। गोया कि लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से कुछ कर पाती हैं, लेकिन ये लड़का जिसका नाम करीम था, उसके घर में काफ़ी रियायत दे दी गई थी। वजह उसका इकलौता होना था। वो सिर्फ़ अपने वालिदैन का इकलौता नहीं बल्कि पूरे घर में इकलौता बेटा था, क्योंकि उसके 2 चचाओं और एक फूफों के यहाँ भी सिर्फ बेटियाँ थीं। इसी वजह से वो घर भर का चहीता था और सबकी उम्मीदें जैसे करीम से ही वाबस्ता थीं। इस घर में अब्दुल करीम के इकलौते होने की वजह से उसकी ज़ात को थोड़ा नुकसान भी पहुंचा था, क्योंकि इस घर में यहाँ एक तरफ उसे जहाँ बहुत प्यार दिया जाता, वहीं दूसरी तरफ सबने बहुत जल्दी ये समझना छोड़ दिया था कि वो बच्चा है और बात बात पर उसे उसकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाने लगा। उसके सर पर घर की इज़्ज़त को बरकरार रखने और ख़ानदान में मौजूद दूसरे लड़कों के सामने नुमायाँ हैसियत रखने का बोझ बढ़ने लगा था। उसके घर वाले उससे छोटी उम्र से ही बहुत बड़ी उम्मीदें लगा बैठे थे। वो तो जैसे उसका बचपन ख़त्म होते ही उसे एक जवान जहान लड़का या मर्द के तौर पर देखने लगे थे। वो सब इसी वजह से वो सोबर संजीदा और थोड़ा गुस्से वाला रहने लगा था, ताकि सब पर उसका रोब रहे और कोई उसके साथ ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना करे। यही वजह थी कि उसके लड़के दोस्त ना होने के बराबर थे। वो संजीदा होते होते वाकई सबसे अलग थलग होकर रह चुका था, मगर वो चाहकर भी उसके अंदर रोब व दबदबा पैदा ना कर सके और वो ज़्यादातर बहनों जैसी कज़नों के साथ रहते रहते उन्हीं जैसी आदत उसमें पैदा होते चली गई, जिस पर सब ही अब कई बार उसे बातें सुनाने से गुरेज ना करते। लेकिन अब वो चाहने के बावजूद आदत को बदल नहीं पा रहा था। दूसरा, अब्दुल करीम को पढ़ने का बड़ा शौक़ था, जो उसके ख़ानदान में बहुत कम पाया जाता था। जब ये बात घर के मर्दों तक पहुंची तो पहल तो वो इस बात पर जज़्ब हुए, मगर फिर घर का इकलौता लड़का जानकर उसे पढ़ने की इजाज़त दे दी गई, मगर साथ ही ये भी बावर करवा दिया गया कि जितना मर्ज़ी पढ़ लिख लो, मगर इसके साथ साथ बाप का काम में हाथ बटाना पड़ेगा। जिस बात पर वो बखुशी राज़ी भी हो गया था, क्योंकि उसका बाप जो काम करता था वो काम करने का आदी तो वो बचपन से था। क्योंकि वो अपनी कज़नों के पास जब चूड़ियाँ देखता तो शौक़ से खेलता और उन्हें पहना भी दिया करता। वैसे भी उसका खेलना लड़कियों के साथ था, शौक़ भी तो वैसे ही पैदा होने थे ना। फिर अब्बा के कहने पर जल्द ही उनके साथ दुकान पर जाने लगा था और उसके अब्बा की दुकान बाज़ार के दरमियान में थी और चूड़ियों का काम करते थे। इसीलिए अब्दुल करीम को दुकान पर आने में कोई दिक्कत ना थी। वो खुशी खुशी यहाँ आने लगा। अब वो सुबह के वक्त स्कूल जाता, दोपहर को दुकान पर आ जाता, ताकि उसका बाप कुछ देर आराम करने के लिए घर चला जाए।
اپنے باپ کے دکان سے چلے جانے کے بعد وہ اسکول کا کام کرنے کے ساتھ وہاں آنے والے گاہکوں کو بھی آسانی سے سنبھال لیا کرتا تھا۔ چونکہ وہ ایک چوڑیوں کی دکان تھی، اسی لیے وہاں زیادہ تر چھوٹی بچیوں سے لے کر جوان لڑکیاں اور عورتیں تشریف لاتی، لیکن کبھی کبھار کوئی نہ کوئی لڑکے یا پھر مرد حضرات بھی وقتاً فوقتاً آ ہی جایا کرتے۔ اس نے دکان کی سجاوٹ بہت اچھے اور خوبصورت طریقے سے کی گئی تھی۔ یہاں کچھ چمکیلی لائٹوں کا بھی انتظام تھا، جس کی وجہ سے اس کی چکا چوندھ وہاں سے گزرنے والی سب لڑکیوں کو متاثر کرتی اور لڑکیاں اس دکان پر کھنچی چلی آتی۔ اس وقت بھی اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق عبدالکریم دکان پر آنے جانے والی کچھ عورتوں اور لڑکیوں کو چہرے پر نرم مسکراہٹ لیے ان کی مطلوبہ چوڑیاں دکھا رہا تھا، مگر انہیں کچھ پسند ہی نہ آ رہا تھا۔ پھر اس کے باوجود اس کے چہرے پر ایک بھی ناگواری کی شکن موجود نہ تھی، یہاں تک کہ وہ لڑکیاں اس کا بہت سارا وقت برباد کر کے بغیر کچھ خریدے وہاں سے چلی گئی تھیں اور اس کے لیے کام بھی بڑھا گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے کئی چوڑیاں دیکھنے کے چکر میں سامان پھیلوا دیا تھا۔ چوڑیوں کے سیٹ ان کی جگہ سے نکلوا کر اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھتے، وہ سامنے موجود شیشے کی دراز پر بکھیر کر چلی گئیں، جس پر عبدالکریم گہری سانس بھر کر سب کچھ فوراً سمیٹنے میں لگ گیا، کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ ایسا اکثر ہی ان کے ساتھ ہوتا رہتا، لیکن پھر بھی دکان پر آنے والے گاہکوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنا ان کے لیے نہایت ضروری تھا۔ اور دوسرا، عبدالکریم تو یہ سب مجبوری میں نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ ظاہری اور باطنی طور پر تھا ہی ایسا انسان، اور اسے اچھا بننے کے لیے مشکل برداشت نہ کرنی پڑتی۔ سارا اخلارہ سمیٹنے کے بعد وہ دوبارہ سے پڑھائی میں لگ گیا۔ پھر اس کا یہ معمول تب تک چلا جب تک اس کے ابا دکان پر واپس نہ آ گئے، لیکن یہ نہ ہوا تھا کہ وہ اپنے ابا کے آتے ہی دکان سے چلا جایا کرتا، بلکہ وہ ابا کے ساتھ مل کر دکانداری کرتا اور پڑھائی بھی کرتا۔ پھر دونوں ایک ساتھ رات کو باپ بیٹا گھر جاتے۔ تب تک وہ اتنا تھک چکا ہوتا تھا کہ گھر جاتے ہی کھانے کے بعد بس سو جانے کی خواہش جاگ اٹھتی، کیونکہ اگلی صبح پھر سے وہی تھکا دینے والی روٹین اس کی منتظر تھی۔ اس کا ایسا روز کا معمولات زندگی کو مرتب کرنے والا اس کا باپ تھا، کیونکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے تو اس کی زندگی تھوڑی آسان تھی، مگر پھر نہ جانے اس کے ابا کو ایسا کیا ہوا کہ وہ اسے گھر پر بہت کم ٹکنے دیتا۔ اس کی کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھر سے باہر رہے، اور وہ اس سب میں اپنے بیٹے کے تھکے چہرے کو بھی اکثر نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ اس کے ابا کے یہ سخت رویہ اپنانے پر اس کی ماں اپنے شوہر سے بہت ناراض ہوئی، مگر اس کے باپ نے اس کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ نہ کی اور اپنی ضد پر ڈٹا رہا، جس پر اکثر کریم بھی حیران ہوتا تھا، مگر اس نے کبھی ضد نہ کی تھی، نہ ہی کبھی اس کے منہ سے کوئی گلہ شکوہ نکلا تھا۔ اپنی ماں کو اپنے لیے باپ سے لڑتا دیکھ کر اس نے آگے بڑھ کر ماں کو سمجھایا کہ میں اسی طرح خوش ہوں اور مجھے یوں کام کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، اماں آپ پریشان نہ ہوا کریں، جس پر اس کی ماں گہری سانس بھر کر خاموش ہو گئی تھی اور بس یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ پتہ نہیں ایک دم سے میرے میاں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ اس بات کی سمجھ بہت جلد کریم اور اس کی ماں کو آنے والی تھی، تب شاید انہیں اپنے باپ سے اور اس کی ماں کو شوہر سے کوئی شکوہ باقی نہ رہتا، مگر فی الوقت وہ اپنے میاں سے غصہ کرتی تھی اور غصے میں اس کے سارے کام کر تو دیتی مگر اسے زیادہ ہم کلام نہ ہوتی، جس پر کریم کا باپ چاہ کر بھی اس کی ماں کو منا نہیں پا رہا تھا۔ پھر جوں وقت گزرنے لگا، کیونکہ پھر سب کو ہی اس کی حکمت عملی کی سمجھ آ جانی تھی، کچھ وقت کے بعد عبدالکریم کو اپنے اکلوتے لڑکا ہونے پر افسوس ہونے لگا، اور اس افسوس کی وجہ بھی اس کے ماں باپ نے ہی اسے فراہم کی تھی۔ وہ ان دونوں کی وجہ سے بیچ راہ میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے والدین کو خوش نہیں رکھ پا رہا تھا، اور تو اور اسے اس وقت زیادہ دکھ ہوتا جب دونوں اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے۔ ایک دن کریم کو اسکول سے ذرا دیر سے چھٹی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا بجائے گھر جانے کے سیدھا دکان پر چلا آیا کہ اس کا باپ اس کے دکان پر نہ پہنچنے سے پریشان ہو رہا ہوگا، جبکہ اس سے پہلے وقت پر چھٹی ہوتی تو وہ سیدھا گھر آتا اور کھانا کھانے کے بعد دکان پر آیا کرتا تھا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ آج اس کا یہ عمل اس کے لیے بہت مشکل کھڑی کرنے والا ہے۔ وہ جلدی سے دکان پر پہنچ کر باپ کی پریشانی کا حل تو نکال چکا تھا، مگر گھر بیٹھی اس کی ماں جو بار بار دروازے کو دیکھتی اس کی راہ دیکھ رہی تھی، اسے وہ بھول گیا تھا۔ جو ہی تھوڑی دیر بعد
دروازے سے عبدالکریم کی جگہ اس کا باپ گھر میں داخل ہوا تو وہ پریشانی سے پاگل ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے آگے سے ساری صورتحال بتا دی۔ پوری بات سنتے ہی عبدالکریم کی ماں پرسکون ہونے کی بجائے غصے میں چیخ پڑی کہ تم کیسے باپ ہو جو اپنے تھکے ہارے بیٹے کو دکان پر چھوڑے خود آرام کرنے اور کھانا کھانے آ پہنچے ہو۔ تم بہت ظالم ہو جسے اپنے بیٹے پر ترس نہیں آتا۔ یہ سنتے ہی عبدالکریم کے باپ کو بڑا غصہ آیا۔ وہ بھی آگے سے بولنے لگا کہ تم کیا چاہتی ہو 24 گھنٹے بیٹا گھر میں رہے اور عورتوں کی طرح اس میں بھی ایسی عادات پیدا ہو جائیں جو پہلے ہی میری کوتاہی کی وجہ سے اس میں پیدا ہو چکی ہیں۔ اب اگر میں اس میں کچھ سدھار لانا چاہتا ہوں تو تب بھی تمہیں سکون نہیں۔ عبدالکریم کے باپ کو کچھ زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ تب اس نے کہا کہ میں واپس دکان پر چلا جاتا ہوں اور تمہارے لاڈلے کو گھر بھیجتا ہوں۔ اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا اور اچھی طرح سے اسے ایک لڑکے سے لڑکا بنتی دیکھتی رہنا۔ آئندہ سے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے یہ کہا اور ویسے ہی الٹے پاؤں واپس دکان پر جانے کے لیے مڑ گیا۔ اس نے غصے میں کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ اس وقت اتنا غصے سے پاگل ہو رہا تھا کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر تیز تیز دکان پر چلا جا رہا تھا تاکہ کریم کو گھر بھیج سکے۔ جو روزانہ روز کی لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا بھی تھا جو عجیب تھا۔ وہ تھے عبدالکریم کے باپ کی آنکھوں میں آنسو جنہیں وہ چلتا چلتا ہاتھوں سے رگڑ کر صاف کر رہا تھا۔ اسے اس وقت ارد گرد موجود لوگوں کی کوئی پرواہ نہ تھی جو اسے یوں روتا دیکھ کر حیران و پریشان تھے کہ وہ مرد ہو کر آخر اس طرح کیوں رو رہا ہے۔ عبدالکریم کے باپ نے دکان پر جاتے ہی اسے غصے سے اپنی ماں کے پاس جانے کا کہا تو عبدالکریم بیچارہ ہکا بکا سا باپ کا چہرہ دیکھتا رہ گیا جو غصے سے لال ہوا پڑا تھا۔ اس نے باپ سے اپنی غلطی جاننی چاہی مگر اس کا باپ اسے زبردستی گھر جانے کو کہہ رہا تھا اور ساتھ بھی یہی کہا کہ آئندہ دکان پر مت آنا۔ عبدالکریم راستے میں تھا، بار بار وہ اپنی غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے کہیں بھی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے گھر پہنچ گیا، جاننا چاہتا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے جلدی سے اماں سے ساری بات جاننی چاہی تو اس کی ماں نے چہرے پر تھوڑی شرمندگی لیے اسے ساری بات بتا دی۔ پوری بات سننے کے بعد وہ پریشان ہو گیا اور گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اسے ایک بار پھر ابا کا غصے سے لال چہرہ یاد آیا اور ساتھ ہی آنکھوں میں ایک جھماکا سا ہوا کہ تب اس نے باپ کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے تھے۔ پھر اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو اس کی ماں پریشان اور شرمندہ ہو گئی تھی کہ وہ اس قدر جذباتی ہو گیا کہ اس کا شوہر اس ساری لڑائی کو دل پر لے گیا ہے، مگر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ باتیں تو پہلے بھی ہوتی رہیں، آج ایسا کیا ہو گیا جو اس کے شوہر کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، جبکہ وہ تو کبھی بھی اتنے چھوٹے دل کا مالک نہیں رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگی اور بیٹے کو کھانا دینے کے بعد کہا کہ جلد سے جلد کھانا کھا کر تم دکان پر جاؤ اور کسی طرح اپنے ابا کو گھر بھیجو، جس پر عبدالکریم دل میں اس صورتحال سے گھبرانے لگا تھا کیونکہ اسے ابا کے غصے سے ڈر لگتا تھا اور اب اس کی ماں نے پہلے خود لڑائی کی تھی اور اب اسے اپنے باپ کے آگے پیش ہونے کا کہہ رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کھانا کھایا اور پھر ابا کو لینے دکان کی طرف چل پڑا۔ اگر وہ گھر آنے پر راضی نہ بھی ہوا تو وہ کسی نہ کسی طرح اسے کھانا کھانے پر آمادہ کر لے گا۔ وہ کھانا ساتھ لے کر جا رہا تھا مگر اس نے لاکھ اپنے باپ کو کھانا کھانے اور گھر واپس چلے جانے پر راضی کیا مگر وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس لمحے عبدالکریم خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا جو کہ اپنے ماں باپ کے درمیان پس چکا تھا۔ کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ اسے تو اب کئی بار اپنے اکلوتے ہونے پر ہنسی آنے لگتی کیونکہ اور لوگوں کو تو اکلوتے ہونے کے بہت سے فائدے اور آسانیاں ملتی ہیں جبکہ اس کے حصے میں تو صرف اور صرف نقصان اور مشکلات ہی رہ گئی تھیں۔ وہ کم عمر بچہ بے اختیار اللہ سے شکوہ کناں بھی ہو گیا تھا۔ اس دن اس کا اس سارے صورتحال کی وجہ سے پڑھنے کا بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ چہرے پر دکھی تاثرات لیے بیٹھا، کبھی باپ کے لائے کھانے کو دیکھتا تو کبھی ابا کے غصے میں بھرے چہرے کو اور کبھی کچھ بولنے کی چاہت میں اپنے لب کھولتا مگر پھر سے چپ ہو جاتا۔ اسی دوران وہ دوڑتا ہوا اپنے ابا کی طرف بھاگا جو بیٹھے بیٹھے ایک طرف ڈھہ گئے تھے۔ ان کا جسم بہت بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اسی وجہ سے عبدالکریم کے منہ سے زور سے چیخیں نکلنے لگی اور وہ بہت زیادہ گھبرا بھی گیا تھا۔ عبدالکریم کی اونچی آواز کی وجہ سے ارد گرد موجود دکاندار اس کی مدد کو بھاگتے آئے اور اس کے باپ کی حالت کو دیکھتے ہی جلدی سے اسے
ہسپتال لے جانے کا بندوبست کرنے لگے تھے۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد اس کے باپ کو بہت دیر بعد ہوش آیا، اور پھر عبدالکریم کے گھر والوں کے لیے یہ ایک بہت بری خبر منتظر تھی، اور وہ یہ کہ کریم کا باپ شوگر کا مریض تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گردے تقریباً ناکارہ ہو چکے تھے، اور اس کے بے ہوش ہونے کی وجہ اس کا بہت دیر بھوکا رہنا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شوگر کم ہو گئی۔ یہ خبر سن کر گھر والوں کو بہت دھچکا لگا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے گھر والوں کو عبدالکریم کے والد کی اپنائی حکمت عملی سمجھ آنے لگی، اور وہ یہ کہ عبدالکریم کا باپ بہت عرصے سے اپنی بیماری کے بارے میں جانتا تھا، مگر اس نے یہ بات گھر میں کسی کو نہ بتائی تھی۔ وہ بیماری سے ڈرتے ہی عبدالکریم پر تھوڑی سختی کرنے لگا، تاکہ وہ بہت جلد سب کچھ جان سمجھ لے گا، اور اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو عبدالکریم کے لیے گھر کو سنبھالنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اور وہ میرے دنیا سے جانے کے بعد در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جائے گا۔ اس دن کے بعد سے عبدالکریم کی ماں نے روتے ہوئے اس کے باپ سے معافی مانگ لی تھی، اور وہ دونوں ماں بیٹا بڑے دل سے اس کی خدمت کرنے لگے۔ عبدالکریم اپنے باپ کی اس حالت کی وجہ سے بہت ڈر گیا تھا۔ اسے یوں لگتا کہ اگر اس کے باپ کو کچھ ہو گیا تو وہ اس بھری دنیا میں کیا کرے گا۔ وہ کبھی چالاک نہیں رہا تھا، اسی لیے اسے عجیب عجیب سے وہم ستاتے رہتے۔ اسے لگتا تھا کہ کچھ دن تک طبیعت سنبھلنے پر اس کا باپ دوبارہ دکان پر آنے لگے گا، اور پھر سے واپس اپنے معمول پر آ جائے گا، کیونکہ جب سے اس کا باپ ہسپتال گیا تھا اس کے اگلے دن سے عبدالکریم اسکول سے چھٹیاں کرتے اکیلے ہی دکان سنبھال رہا تھا۔ مگر ایسا کچھ نہ ہوا، کیونکہ اس کے باپ کو ایک دن بیماری نے ایسا کچوکا لگایا کہ وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو سکا کہ وہ دکان تک آ سکے۔ وہ بس بستر سے لگ کر رہ چکا تھا، چارپائی کا ہو گیا اور کچھ۔ وہ خود ہی اپنی بیماری کو سر پر سوار کرتے دن بدن اندر ہی اندر گھلتا جا رہا تھا، اور تو پھر یہ کریم کی امید ہی رہی کہ میرا باپ دکان پر آئے گا اور میں اسکول جا سکوں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بہت عرصہ گزر گیا تھا، اس دوران اس کے گھر میں جیسے مشکلات نے ڈیرا جمانا شروع کر دیا۔ سب سے بڑی مشکل تو انہیں پیسوں کی طرف سے آنے لگی، کیونکہ اب کافی سارے پیسے تو ابا کے علاج پر خرچ ہو جایا کرتے، جبکہ ان کے پاس کمانے کا ذریعہ وہی واحد چوڑیوں کی چھوٹی سی دکان تھی، جس کی آمدن اب ناکافی پڑنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے عبدالکریم، جو پہلے اپنی پڑھائی کو لے کر پریشان تھا، اب اس آ جانے والی مشکل کی وجہ سے پڑھائی کو یہ اکثر بھول گیا تھا۔ وہ پورا دن بس اداس شکل لیے چہرہ نیچے جھکائے بیٹھا رہتا، کبھی سامنے گزرتی سڑک پر نظریں ٹکائے بیٹھ جاتا تاکہ کوئی تو گاہک اس کی دکان پر آئے، مگر اب اس کے گاہک بھی نہ ہونے کے برابر آتے تھے۔ اسے موجودہ مشکلات سے نکلنے کا کوئی حل نظر ہی نہ آتا تھا۔ وہ جب شام کو گھر واپس جاتا تو ماں کی امید بھری نظریں دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا۔ اس مشکل وقت میں اس کے چچا لوگوں نے منہ پھیر لیا، جس سے اسے مزید دماغی جھٹکا لگا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ ان کے پیار و محبت کا عادی رہا تھا۔ تو اب جب اسے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو کوئی بھی آگے نہ بڑھا تھا، اور وہ اکیلا رہ گیا۔ ایک صبح عبدالکریم دل سے دعا مانگتے دکان کی طرف جا رہا تھا کہ آج میرا کام اچھے سے چل جائے۔ وہ بڑے جوش کے ساتھ دکان کھول کر بیٹھا تھا، کیونکہ کل اسے اپنے ابا کو ہسپتال چیک کروانے کے لیے لے کر جانا تھا، تو پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس دن اس نے اپنی عادت کے برخلاف دکان کے سامنے سے گزرتی لڑکیوں اور عورتوں کو آوازیں دے کر متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود کوئی نہ آیا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، ایک دھیلا تک اس کی جیب میں نہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مایوس ہوتا ایک بار پھر اپنی بیٹھنے والی جگہ پر جا کر ڈھہ گیا تھا، سر دیوار سے ٹکائے، نظریں سامنے سڑک پر موجود لوگوں کی افراتفری پر جمائے، اداس آنکھوں اور اداس چہرے کے ساتھ نا امید سا بیٹھا تھا۔ جب کچھ ہی دیر کے بعد اس دکان پر چھوٹی سی لڑکی آ کھڑی ہوئی، جب اس نے عبدالکریم کو اپنی دھیمی سی آواز میں اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چونک اٹھا، کیونکہ سامنے نظر رکھنے کے باوجود وہ اس کی آمد سے بے خبر رہا تھا۔ لڑکی کو دکان پر دیکھنے کے بعد وہ کچھ زیادہ خوش نہ ہوا تھا، کیونکہ کہاں اب تک کوئی بڑی لڑکی اور عورت نہیں آئی تھی، تو یہ چھوٹی سی بچی کیا پسند کرے گی۔ وہ بے شک ادھر ادھر چمکتی چوڑیوں کو بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی، جب عبدالکریم اسی طرح
اپنا بجھا چہرہ لیے اس کے پاس آ کھڑا ہوا تاکہ وہ جن چوڑیوں کا بولے تو وہ اسے دکھا دے، جس کی وجہ سے وہ لڑکی پہلے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر عبدالکریم کو باقی دکانداروں کی طرح اپنے آگے مسکراہٹ لیے نہ دیکھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی خوشامدی پن تھا۔ تو اب حیرت کی باری اس لڑکی کی تھی، جس پر اب وہ عبدالکریم کو اوپر سے نیچے دیکھنے پر مجبور ہو گئی، اور جوں ہی اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ کچھ لمحوں کے لیے وہیں جم سی گئی تھی، پھر جلد ہی خود کو سنبھالتی عبدالکریم کو ایک طرف موجود چوڑیوں کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ عبدالکریم نے دیکھا لڑکی کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اس کی مطلوبہ چوڑیاں لا کر اس کے سامنے رکھ دیں اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر سے اسے مزید چوڑیاں دکھانے کا کہنے لگی، جس پر عبدالکریم نے ایک بار پھر سے چوڑیاں اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس طرح اس نے آہستہ آہستہ کر کے چوڑیوں کا پہاڑ اپنے سامنے بنوا لیا، مگر اس کے باوجود اس نے اب تک عبدالکریم کے چہرے پر ایک بھی ناگواری کا تاثر نہیں دیکھا تھا۔ تب اس نے کچھ سوچتے ہوئے اب کی بار اپنی کلائی اس کے سامنے کر دی کہ مجھے چوڑیاں پہنا دو۔ وہ چوڑیوں کے سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جس پر عبدالکریم نے اس کی کلائی پکڑتے چوڑیوں کے سائز کا اندازہ لگانا چاہا تو اسے ایک دم سے زور کا جھٹکا لگا، جس کی وجہ سے وہ تو گرتے گرتے بچا، مگر وہ خود کو سنبھالتا دوبارہ آگے کی طرف ہوا اور ایک بار پھر لڑکی کی کلائی پکڑنی چاہی تو اس بار پھر سے لڑکھڑا گیا تھا اور اس بار تو وہ نیچے ہی گر پڑا۔ اب وہ اپنی حالت پر حیران پریشان ہو گیا تھا جب اسی وقت اس کے کانوں میں سامنے موجود لڑکی کی زوردار ہنسی پہنچی۔ وہ اس کے یوں نیچے گرنے پر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ عبدالکریم اپنے گرنے پر شرمندہ سا ہوتا کھڑا ہوا اور ادھر ادھر نظریں گھما کر شرمندگی کے تاثرات کو زائل کرنے لگا۔ ایک بار پھر سے لڑکی کی کلائی پکڑنے لگا، مگر اس بار وہ اپنی کلائی پیچھے کر گئی۔ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی، وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید اب بھی یہاں سے کچھ لیے بغیر چلی جائے گی، مگر اس لڑکی نے عبدالکریم سے کہا کہ وہ چوڑیاں نہ پہنائے، بس یہ ساری چوڑیاں مجھے شاپر میں ڈال کر ان کی قیمت بتا دے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی عبدالکریم کا چہرہ، جو بھی کچھ لمحے پہلے مرجھا گیا تھا، اب ایک دم سے اس کے چہرے پر تھوڑی چمک آ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے چوڑیوں والا شاپر لڑکی کو پکڑایا اور اس نے اسے پیسے دیے، جو کہ چوڑیوں کی قیمت سے کافی زیادہ تھے۔ تو عبدالکریم نے کہا کہ وہ اسے پاس کی دکان سے کھلے پیسے کروا کر اس کے بقیہ پیسے لوٹا دیتا ہے، کیونکہ میرے پاس تو بس کچھ ہی روپے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی دکان سے چلا گیا، مگر جب واپس آیا تو وہ لڑکی وہاں موجود ہی نہ تھی۔ مگر سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ چوڑیوں والا شاپر ابھی بھی وہیں ایک طرف پڑا موجود تھا۔ یہ منظر دیکھ کر عبدالکریم ہکا بکا سا اپنے ہاتھوں میں پیسے پکڑے جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کس طرح سے وہ لڑکی اچانک میری دکان پر آئی اور مجھے کچھ اس طرح مصروف کیا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنا غم ہی بھول گیا تھا۔ اس کا یوں لڑکی کی کلائی پکڑنے پر جھٹکا لگنا، اس کا گرنا اور اب اس طرح لڑکی کی مدد کرنے کے بعد وہاں سے چوڑیاں لیے بغیر ہی چلے جانا، یہ سب کچھ اس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد تھی اور اس کے پاس اس وقت اتنے پیسے تھے جتنے کبھی عام حالات میں بھی شام تک نہ جمع ہو جاتے تھے۔ یوں غیبی مدد مل جانے پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی دکان بند کر کے گھر کی طرف چل دیا۔ آج اس کے پاس اماں کو دینے کے لیے جیب میں پیسے موجود تھے۔ عبدالکریم جو اس شام کو بہت خوش تھا، اس سے اگلے دن وہ اتنا ہی پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ ہسپتال جانے پر انہیں پتہ لگا تھا کہ اس کے باپ کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی اور اگر بروقت ان کا آپریشن نہ کروایا گیا تو ان کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہ ہوگی۔ جو سنتے ہی دونوں ماں بیٹا دکھ سے دوچار ہو گئے، لیکن دل میں ڈاکٹر کی بات سن کر تھوڑا حوصلہ ہوا کہ ابھی آپریشن کی امید باقی ہے، جس پر وہ جلدی سے اس آپریشن کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے ڈاکٹر کے پاس پہنچے تاکہ جلد سے جلد آپریشن کروایا جا سکے۔ مگر ڈاکٹر کے پاس سے ہو آنے کے بعد جو لاگت اس نے بتائی تھی، وہ سنتے ہی وہ غم کے مارے ڈھہ گئے۔ ڈاکٹر کی باقی کی باتیں تو وہ جیسے سننے کے قابل ہی نہ رہے تھے۔ روتے دھوتے وہ دونوں عبدالکریم کے ابا کو گھر لے آئے، کیونکہ اب ان دونوں کو اس کے باپ کی موت کا جیسے یقین ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہر طریقے سے کوشش کر رہے تھے
کہ کہیں نہ کہیں سے بندوبست ہو جائے تو وہ اس کا آپریشن کروا لیں، مگر ان کی یہ کوشش کامیاب ہونے سے پہلے ہی عبدالکریم کا باپ اس دنیا سے چل بسا۔ اور عبدالکریم جو گھر میں اپنے باپ کی موجودگی کو لے کر کچھ بہادر بنا پھرتا تھا، ایک دم سے خود کو اس دنیا میں اکیلا سمجھنے لگا۔ وہ باپ کے مرنے کے بعد جب کافی دن دکان کھولنے نہ گیا تو اس کی ماں نے اپنے دکھ سے باہر نکلتے عبدالکریم کو دکان پر جانے کا کہا، کیونکہ اب ایسے گھر بیٹھے بھی گزارا نہیں تھا، اور جو کچھ پیسے انہوں نے ادھار لیے ہوئے تھے وہ بھی ابھی انہیں واپس کرنے تھے، کیونکہ آپریشن کے لیے اکٹھے کیے گئے پیسے اب اس کے شوہر کے انتقال کے بعد تدفین اور ختم خیرات پر خرچ ہو چکے تھے، اور اب ان کے گھر بہت جلد فاقوں کی نوبت آنے والی تھی، سو اسے عبدالکریم کو دکان پر بھیجنا بہتر لگا تھا۔ عبدالکریم ماں کی بات سنتے ہی کچھ گھبرا گیا تھا۔ اس نے کہا، اماں میں کام پر نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے اب باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اسے لگتا تھا اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے باہر نکلتے ہی لوگ اسے مارنے کے لیے لپکیں گے، یا پھر اسے وہ اکیلا سمجھ کر اسے بیرونی دنیا میں جینے نہیں دیا جائے گا۔ وہ عجیب سے ڈر خوف میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی باتیں سنتے اس کی ماں کو اب احساس ہونے لگا کہ واقعی اس کا بیٹا دوسرے لڑکوں کی نسبت بہت ڈرپوک اور معصوم رہ گیا تھا، اور اس کا باپ جو اب اسے دنیا کے ساتھ چلنے کا سبق دینا چاہتا تھا، تب اس نے اس کی کس قدر مخالفت کی تھی، جس کا نتیجہ اب اس کے سامنے تھا کہ اس کا بیٹا دنیا کا سامنا کرنے سے خوف کھا رہا تھا۔ لیکن اب عبدالکریم کی ماں کو ہمت کرنی تھی، اور اپنے ساتھ عبدالکریم کو بھی ہمت اور بہادری کا درس دینا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید واقعی دنیا والے ان سے جینے کا حق چھین لیتے، اور پھر ابھی تو انہیں سر پر قرضہ چڑھا واپس کرنا تھا، نہیں تو لوگ انہیں مرنے کے بعد بھی اس لیے نہ بخشتے۔ خیر، عبدالکریم نے جیسے تیسے کر کے بیٹے کو کام پر جانے کے لیے منا لیا۔ پھر اگلے دن سے عبدالکریم ڈرا سہما دکان پر پہنچ گیا تھا۔ دکان کھولنے کے تھوڑی دیر بعد جب وہاں موجود دوسری دکانوں کے مالک اس کے پاس آ کر اس کے باپ کی تعزیت کرنے لگے اور اسے تسلی دلاسا دیا تو اس کا سہما دل کسی حد تک بہل گیا تھا، مگر اس سب کے باوجود ہر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، جنہیں وہ ایک ہاتھ سے صاف کرتا اور دکان کی صفائی کرنے میں لگ گیا، کیونکہ کافی دن دکان بند رہنے کی وجہ سے ہر چیز پر دھول مٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہ دکان پر اپنے باپ کے مرنے کے کافی دن پہلے سے نہیں آ پایا تھا، کیونکہ ابا ہسپتال میں داخل رہے تھے۔ وہ آخری دن تب آیا تھا جب اس مددگار لڑکی نے اس کی مدد کی تھی، لیکن وہ اب تک اس لڑکی کو اپنے غم میں بھول گیا تھا، اور وہ شاید بھولا ہی رہتا، مگر آج پھر وہ لڑکی اس کے پاس دکان پر آ گئی تھی۔ مگر عبدالکریم تو اپنے غموں میں ڈوبا ہوا تھا، سو وہ اسے پہچان ہی نہ سکا، اور نظریں جھکائے چوڑیوں پر چوڑیاں دکھاتا جا رہا تھا۔ آج اس لڑکی نے اسے غصہ دلانے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ بیچارہ تھا کہ ایک مشین کی طرح اس کے کہے پر عمل کرتا جا رہا تھا، جبکہ عبدالکریم کے اس عمل سے لڑکی کو خود ہی اس پر غصہ آنے لگا۔ مگر پھر کچھ سوچتے ایک بار اس کے چہرے پر شرارتی مسکان آ گئی۔ اس نے چوڑیوں کا ڈھیر لگوانے کے بعد اپنا بازو آگے کر دیا کہ عبدالکریم اسے چوڑیاں پہنا دیں، مگر جو ہی عبدالکریم نے اس کی کلائی کا سائز دیکھتے چوڑیاں اٹھا کر پہنانی چاہیں تو وہ جو اس کی کلائی کے سائز کے مطابق لگیں وہ اب چھوٹی لگنے لگی تھیں۔ چاہنے کے باوجود وہ چوڑیاں کلائی تک نہیں جا پا رہی تھیں، جس کی وجہ سے عبدالکریم نے بڑا سائز اٹھایا اور دوبارہ سے پہنانا چاہا، مگر وہ چوڑیاں بہت کھلی تھیں، جس پر وہ چوڑیوں کو بغور دیکھنے لگا کہ آخر اس کی کلائی کے سائز کے مطابق صحیح چوڑیاں کون سی ہیں، جبکہ اسے اس قدر سوچ بچار کرتے دیکھ کر سامنے موجود شرارتی لڑکی اپنی ہنسی چھپانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کئی بار عبدالکریم نے لڑکی کی کلائی میں چوڑیاں پہنانے کی کوشش کی، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا اور وہ کوئی بھی چوڑی اس کی کلائی میں پہنا نہ سکا تھا۔ جب اس نے ہار مانتے ہوئے لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آج پھر وہ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ عبدالکریم اس کی ہنسی سنتے کچھ پلوں کے لیے ساکت ہو گیا تھا، کیونکہ اسے یہ مسکان بے حد خوبصورت لگی۔ وہ جو بہت دنوں سے مسکرایا تک نہیں تھا، اس کا بھی جی چاہا
کہ میں بھی اسی طرح بے فکری سے ہنسوں اور کھل کر ہنسوں، مگر اسی پل اسے پتہ چلا کہ میرے پاس تو اب ہنسنے کے لیے کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہی، اور وہ جو لڑکی کی ہنسی میں کھویا تھا، اچانک اس کے چہرے پر رنجیدگی کے سائے پھیل گئے جسے اس لڑکی نے بھی محسوس کیا تھا، اور وہ اپنی ہنسی روکتے روکتے سامنے موجود چوڑیوں کو شاپر میں ڈالنے کا اشارہ کر گئی۔ شاپر میں ڈالتے ہی آج وہ چوڑیاں اٹھاتے اور وہاں کچھ پیسے رکھتے ہی کچھ سیکنڈز میں ہی عبدالکریم کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، جبکہ آج وہ پھر پریشان ہو گیا کیونکہ آج والے پیسے بھی چوڑیوں کی قیمت سے بڑھ کر تھے۔ تب وہ جو لڑکی کو پہچان نہ سکا، اب اس کے جانے کے بعد اسے یاد آ گیا کہ یہ سب تو اس دن بھی آئی تھی، اور ساتھ ہی جوں ہی اس کی نظر شیشے کے شوکیس میں سجی چوڑیوں پر پڑی تو اسے اور زور کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ چوڑیاں جو ابھی وہ لڑکی خرید کر لے گئی تھی وہ دوبارہ سے اس کے شوکیس میں ویسے ہی سج گئی تھیں۔ وہ جو بیچارہ پہلے ہی اپنے ابا کی وفات پر ڈرا تھا، آج اس لڑکی کے دوبارہ اپنے ساتھ یہ حرکت کرنے پر اتنا پریشان ہوا کہ اسی وقت دکان بند کی اور گھر واپس جانے کے لیے نکل پڑا، مگر جو ہی گھر میں داخل ہوا تو اسے اتنی جلدی واپس گھر میں دیکھ کر اس کی اماں پریشان ہو گئیں اور جلدی آنے کی وجہ پوچھنے لگیں، جس پر عبدالکریم نے ماں کو ساری روداد سنا دی، جو سنتے ہی اس کے ماں کے چہرے پر بھی تفکر کی لکیریں بیٹھ گئیں، مگر وہ کسی طرح بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ اسے لگا کہ میرا بیٹا کام پر جانے سے بچنے کے لیے یہ بہانے کر رہا ہے، اور عبدالکریم جو اپنی ماں سے اس مسئلے کا حل چاہتا تھا، یا پھر اسے لگا تھا کہ اماں تسلی دلاسے دیں گی، مگر ایسا نہ ہونے پر وہ بہت دکھی ہو گیا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہی اس کی ماں نے کچھ پل کے بعد کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ اگر تم سچ بول رہے ہو تو مجھے لگتا ہے وہ یقیناً اچھی لڑکی ہے، اور بیٹا وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، ابھی تک نہیں پہنچایا تو آگے بھی کچھ نہیں کہے گی۔ اب تمہیں ہی اپنے دل کو مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ تمہاری مدد کرنے آئی ہے، تو تم اسے خوشامدید کہا کرو۔ اس کی ماں نے مزید کہا کہ بیٹا عبدالکریم، اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ اور کوئی مخلوق بھی تو ہے، اور اگر ہے تو وہ یوں انسانوں کے سامنے نہیں آ سکتی۔ یعنی ابھی بھی عبدالکریم کی ماں کو بیٹے کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ پھر وہ تھوڑا سہم گیا، البتہ اس کے دل میں موجود ڈر کم نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ 2 بار جو واقعہ ہو گیا تھا وہ اسے جھٹلا نہیں پا رہا تھا، اور دوسری طرف ماں کی باتوں کو رد کرنے میں ناکامی رہی۔ اسے ہمیشہ یہی لگتا کہ جو ماں باپ کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اگلے دن وہ دکان پر گیا، اور دکان پر آتے ہی سب لڑکیوں کے چہروں کو کھوجنے لگا، مگر وہ شرارتی لڑکی شام تک اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ پرسکون ہو گیا، اور پھر کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ عبدالکریم کو ابھی بھی وہ ساری باتیں اپنا وہم لگنے لگی تھیں، وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ ویسے بھی اب اس نے باقاعدہ طور پر عملی زندگی میں قدم رکھ دیا تھا۔ تب ایک بار پھر اسے ڈھیروں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ یہاں تو کاروباری دنیا میں جیسے ہر کوئی ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے بیٹھا تھا۔ صحیح غلط کی پہچان کسی طرح ممکن نہ ہو پاتی تھی، اور عبدالکریم جو اب یہ سوچ رہا تھا کہ دوبارہ سے اپنی پڑھائی پرائیویٹ طور پر شروع کر دوں، نئی مشکلات میں پیر پڑتے ہی وہ سب کچھ بھول گیا، اور رفتہ رفتہ اس کا پڑھائی کا شوق کہیں گم ہونے لگا۔ وہ اپنے ساتھ متعارف ہوتی اس نئی دنیا کے گھن چکر میں گھوم کر رہ جاتا، جب ایک بار پھر اسے وہ شرارتی سی لڑکی مل گئی تھی، اور اس بار وہ اسے آسانی سے پہچان گیا تھا، مگر اس دن وہ ڈرا نہیں، بلکہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے اسے شناخت کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر وہ ایک عام انسان ہے یا پھر کسی اور مخلوق سے ہے، جبکہ غور سے دیکھنے میں تو وہ عبدالکریم کو ایک عام انسان جیسی لگی تھی، مگر اس کا 2 بار اپنے ساتھ اختیار کیا گیا پیسوں والا عمل جو عبدالکریم اپنی سادگی میں جان نہیں سکا تھا۔ اب ان کے بارے میں سوچتے اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی بس عام انسان نظر آتی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں، یقیناً یہ کوئی خوفناک مخلوق تھی، جب ہی تو جادو کرنا جانتی تھی۔ وہ لڑکی عبدالکریم کو اپنی طرف یوں غور سے دیکھتے پا کر سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکا میری اصلیت جان چکا ہے، اسی لیے آج اس کی طرف یوں دیکھتا ہے اور کشمکش کا شکار نظر آتا ہے۔ خیر، جب وہ پہلی بار اس کے پاس آئی تھی تو تب اس کا مقصد صرف شرارت کرنا تھا، لیکن پھر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے اس کی پریشانی بھانپ گئی اور اس کی امداد کر کے وہاں سے چلی گئی۔
لیکن اگلی بار وہ نہ جانے کس جذبے کے تحت اس کی دکان پر آئی تو آگے سے دکان بند دیکھتے ہی وہاں سے مایوسی سے لوٹ گئی تھی۔ پھر ایک دن دوبارہ سے دکان کھلی دیکھ کر اور اسی لڑکے کو وہاں دیکھ کر اس کے ساتھ شرارت کرنے سے خود کو روک نہ پائی، لیکن پھر جب دوبارہ لڑکی کا دل چاہا تو اس نے خود کو روک لیا تھا، کیونکہ وہ اس طرح بار بار اس کے پاس اس کی دنیا میں نہیں جا سکتی تھی، چونکہ وہ ایک جن زادی تھی اور اسے اپنی دنیا میں ہی رہنا پڑتا تھا۔ لیکن جب کافی دن صبر کے باوجود وہ نہ رہ سکی تو آج پھر عبدالکریم کے سامنے آن موجود ہوئی۔ آج عبدالکریم کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال دیکھے اور وہ خود ہی اسے اپنی اصلیت بتا گئی تھی، جو سنتے ہی کچھ پل کے لیے عبدالکریم کو ایک زور کا جھٹکا ضرور لگا تھا، لیکن وہ زیادہ شاید اس لیے نہیں ڈرا تھا کہ کہیں نہ کہیں تو اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ ایک عام انسان نہیں ہے، اور آج یقین مضبوط ہو گیا تھا۔ عبدالکریم بیچارہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر نازک لڑکیوں کی طرح ڈر جایا کرتا تھا، آج اس کی حقیقت جان لینے کے باوجود اس سے خوف زدہ نہیں ہو پایا تھا، اور خیر پھر ان دونوں کی دوستی ہو گئی۔ اور جب اس جنزادی نے جانا کہ عبدالکریم پڑھنے کا بہت شوق رکھتا ہے اور اب اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ وہ مضبوط اور بہادر انسان بنے، پھر عبدالکریم نے جنزادی کی مدد کے تحت اپنے کام کے ساتھ پڑھائی کو شروع کر لیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ظاہری شخصیت میں بھی بدلاؤ لانے لگا تھا تاکہ اس دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ جب بھی وہ جنزادی اس سے ملنے کے لیے آتی تو اپنی شرارتوں سے عبدالکریم کو غصہ دلانے کی بھرپور کوشش کرتی، مگر چاہ کر بھی وہ اسے غصہ دلانے میں کامیاب نہ رہتی۔ جب عبدالکریم اسے اس بات پر غصہ کرتے دیکھتا تو وہ ہنس دیتا۔ اس جنزادی نے عبدالکریم کو اور بہت سے کاموں کے ساتھ ہنسنا کھیلنا بھی سکھا ہی دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ عبدالکریم اپنی تمام خواہشات پوری کرتا چلا گیا اور اپنی اماں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا، جبکہ وہ جنزادی جب جی چاہتا اس کے پاس آن دھمکتی، کیونکہ عبدالکریم نے تو اب سب کچھ لڑکوں کے مطابق کرنا شروع کر دیا تھا، بس وہ لڑکوں کو دوست نہ بنا پایا اور اس کی دوستی ہمیشہ کے لیے جنزادی سے ہو گئی۔ وہ اسے پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا، کیونکہ وہ حقیقت میں اس کی مخلص دوست بن چکی تھی اور اس کی عبدالکریم کی زندگی میں بہت اہمیت تھی۔